नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाजरीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को और उस कलाम को जो बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए खुदा ने दे दिया, जो नबियों के वसीला से, जो उसके प्यागंबरों के वसीला से और उसके पाक रूह से लिखवाया गया वो कलाम जो उसने हमें इसलिए बख्श दिया ताकि हम कलाम के भेदों को, कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और इन सच्चाइयों के वसीला से उस रास्ते पे गामज़न हों जो रास्ता हमें सच्चाई की राह, हमेशा की ज़िंदगी की राह और खुदा के साथ उस रफ़ाकत में जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देख रहा है और देखना चाहता है, वहाँ पे हमें वो ले जाए। यकीनन खुदावंद हमारा खुदा अज़ीम खुदा, रहीम खुदा, बहरोबर का खालिक और मालिक, कुल आलमों का बनाने वाला, कुल चीज़ों को खल्क करने वाला, हर एक चीज़ को बनाने वाला, और वही खुदा हमने पिछले प्रोग्रामों में देखा कि कैसे वो उस सारे काम से जो बनी आदम या ज़्यादातर लोग उसके कलाम के ख़िलाफ़ करते रहे, खुदा नाराज़ है, नाला है, और साथ साथ वो अपने लोगों को भी, जो ईमानदार लोगों को भी वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और हमने पिछले प्रोग्राम में ख़ास तौर पे देखा कि खुदा ने अदालत को, सफ़ेद तख्त की अदालत को जारी और सारी किया, और ये वो आखिरी वो अदालत है जो खुदा ने की। और उस अदालत में हम ये भी देखते हैं कि इब्लीस और उसका साथ जो हैवान और झूठा नबी, जो पहले से ही आग और गंधक की झील में डाले गए थे, इब्लीस को और सब गैर ईमानदारों को उस झील में डाल दिया गया। और ये वो हलाकत है, हमेशा की हलाकत है जिसमें ये डाल दिए गए। और हम इस बात को भी देखते हैं कि खुदा ने ईमानदारों को उस 1000 साल बादशाहत के बाद अब एक नई जगह पे खुदावंद उनको लेके जा रहे हैं। और आज का ये प्रोग्राम हमारा, जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं तो हम ख़ास तौर पे जहाँ पे इस बात के लिए दुख भी महसूस करते हैं कि खुदा ने कितने शौक के साथ, कितने खुदा ने इंसान को और इंसान के लिए सब कुछ को कैसे तख्लीक किया, और फिर इंसान को तख्लीक करने के बाद उसने कहा बहुत अच्छा है। लेकिन अब उसी इंसान में से वो लोग जो उस पर ईमान नहीं लाए बल्कि उसके खिलाफ चलते रहे, वो इब्लीस के साथ हमेशा की हलाकत में डाल दिए गए। और ये किसी भी तरह खुदा के लिए भी शायद खुशी की बात नहीं थी, लेकिन ये उसका ऐन इंसाफ था, ऐन उसकी अदालत थी जिसका होना भी ज़रूर था। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे नए आसमान और नई ज़मीन की। यकीनन ये किन के लिए है, हम इस बात को भी जानेंगे, और इस नए आसमान और नई ज़मीन की क्यों ज़रूरत पेश आई, इस बात को भी हम जानेंगे। और आज इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल, वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो उन्वान है, आखिर ज़माना, नया आसमान और नई ज़मीन। आमीन। इससे पहले कि हम उस पे जाएं, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी मुकाशवा 20 बाब और 14वीं आयत और फिर 15वीं आयत की, कि फिर मौत और आदम अरवा आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मौत है। दूसरी मौत के ताल्लुक से हमने बात की थी। हमने बात की थी आदम अरवा की, हेडीस की, जिसको जो है शेओल भी पुराने यादनामे में कहा गया। और इसी तौर पे हमने बात की इस की के खुदा ने 15वीं आयत में लिखा है, और जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया।
تو آپ تھوڑا سا اس کو سم اپ بھی کیجئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ایک ریکیپ تھوڑا سا بھی ہو جائے گا, اور اگر کچھ اس میں آپ مزید بات کرنا چاہیں تو. جی تھینک یو ویری مچ. میں نے جو فیل کیا اس میں یہ تھا کہ ایک پوائنٹ پہ ہم تھوڑا سا زیادہ الیبوریٹ نہیں کر پائے تھے, وہ بھی ہم کرتے ہیں. بالکل دوسری موت جو ہے یہ سیکنڈ ڈیتھ ہے, کیونکہ فرسٹ ڈیتھ جو ہے جیسے ہم فزیکلی کوئی مرتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس کو اسپرٹ ریلم کہا گیا ہے یا عالم ارواح کہا گیا, اس میں وہ رہتا ہے ایمانداروں کی روحوں کے علاوہ, کیونکہ ایمانداروں کی جو روحیں ہیں اب وہ خداوند کے پاس جاتی ہیں. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ بے ایمانوں غیر ایمانداروں کی اور گناہ گاروں کی جو روحیں ہیں وہ شیول میں یا گیہانہ جیسے عبرانی میں لفظ آیا ہے جس کو گئی ہنوم بھی کہتے ہیں, اور اسی سے لفظ جہنم بھی نکلا ہے, اور اس میں ڈالی جاتی ہیں. یہ جو اتھا گڑھا ہے عالم ارواح کا, ایسے میں نے لاسٹ ٹائم تھوڑا اس پہ ایکسپلین بھی کیا تھا کہ فردوس ایک حصہ تھا, اتھا گڑھا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم جو ہے ایک ایریا, لیکن فردوس اب وہ نہیں, کیونکہ فردوس خداوند کے پاس ہے. تو ایک یعنی کہ تمثیل جب ہم اس کی دیکھتے ہیں امیر آدمی کی اور لازر کی, تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ وہ سارا جو تھا عالم ارواح کا وہ کانسیپٹ تھا, کیونکہ باپ ابراہیم جو تھے اور وہ لازر ادھر اکٹھے تھے. اور لکھا ہے کہ عالم ارواح کے اندر عذاب والی جگہ پر وہ پہنچتا ہے امیر آدمی, اور پھر کہتا ہے کہ میں آگ میں تڑپ رہا ہوں. سو عالم ارواح ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر یہ سارے ایریاز 3 ایریاز تھے جس کو ہم نے ڈسکرائب کیا. لیکن ہم پھر افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. مینس کہ مسیح کے مرنے اور جٹنے سے پہلے ایمانداروں کی روحیں بھی ایک ایسے ایریا میں تھیں, لیکن وہ سب اب خداوند کے پاس ہیں. اور یہ یعنی کہ اس کو ہم کسی اور پروگرام میں اور ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں. بہرحال ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ بہت سارے لوگ آگ اور گندک کی جھیل کو کنفیوز کر دیتے ہیں جہنم کے ساتھ, اور کہتے ہیں شاید یہ جہنم ہے. نہیں, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, کیونکہ جہنم جو ہے وہ عالم ارواح کا حصہ ہے, اور عالم ارواح کو بھی اس میں ڈال دیا گیا. تو دیٹ مینس کہ آگ اور گندک کی جھیل جو ہے وہ بہت بڑی جگہ ہے, وہ زیادہ بڑا ایریا ہے, اور اس کے اندر جہنم جو ہے وہ بھی, اور اتھا گڑھا, اور یہ کیونکہ عالم ارواح میں اتھا گڑھا بھی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے ادھر ڈال دیا جائے گا. سو اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں مینلی اس کو ہم نے تھوڑا سا بات کی تھی, پوری نہیں کر سکے, وقت کی کمی ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہم اس طور پہ ایکسپلین نہیں کر پاتے. جیسے کوئی بھی مجرم ہے اور وہ جب اس پہ پکڑا جاتا ہے تو وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے, حوالات سے جوڈیشل لاک اپ میں جیل میں چلا جاتا ہے, اور پھر جب اس پہ سزا کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے جو اس کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے. اگر سزائے موت ہے تو پھر اس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے, اگر عمر قید ہے تو عمر قید کی جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ آپ ہم ایک عام لفظوں میں اس طرح سمجھا رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے کہ کیونکہ ہر چیز جو بنائی گئی ہے وہ ٹیمپریری ہے, کیونکہ آسمان اور زمین یہ مٹنے والے ہیں. اسی طرح جو عالم ارواح کا جو ایریا یہ تب تک ہے جب تک 1000 سالہ بادشاہ فنش نہ ہو جائے اور سفید تخت کی عدالت نہ ہو جائے. ایون پھر کیا ہوگا کہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی. وائے عالم ارواح کو پھر آگ کی جھیل میں ڈالا جائے کیونکہ اس کی ضرورت اب نہیں. یہ 14ویں آیت یہ بڑا واضح طور پر بتا رہی ہے کہ 20ویں باب کی, اور پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں, موت کی بھی ضرورت نہیں رہی. موت کی ضرورت بھی, موت کا جو ہے وہ آلریڈی سسٹم ہی جب ختم ہو گیا زمین کا تو وہاں سے ادھر ڈال دیا گیا. اب ہم اس کو جب آگے جاتے ہیں اور یہ نیا آسمان اور نئی زمین, ایک بڑی ایکسائٹمنٹ کی بھی اس میں بات نظر آتی ہے. ایک طرف وہ دکھ والی بات ہے کہ وہ پہلا سب کچھ چلا گیا, کیونکہ یہ دنیا کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ اوپر بڑی اچھی جگہ ہے, خدا نے بنائی ہے یہ وہ, لیکن اس دنیا سے کوئی نہیں جانا چاہتا. جب موت کی بات آتی ہے نا تو سارے گھبرانے ہیں. اس کا بھی ریزن ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم چونکہ بدن میں رہتے ہیں اور اس دنیا کا سارا تعلق فزیکل ایلیمنٹ سے ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بدن جو ہے اپنی ایسی اسٹرانگ ڈیزائر رکھتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا. لیکن میں نے گواہیاں سنی ہیں ان لوگوں کی جن کے آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوئے اور خدا نے ان کو واپس بھیج دیا کہ دے سیڈ کہ جب وہ ادھر تھے دین وہاں سے وہ ادھر نہیں آنا چاہتے تھے, اور خداوند نے کہا کہ نہیں تجھے جانا ہوگا. تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کنیکشن ہو کہ ہم کبھی ان سے بات کر سکے جو ہمارے عزیز یا ایماندار جا چکے ہیں, اور ہم ان سے پوچھیں کہ بھائی
آپ پریفر کیا کریں گے, ادھر رہنا کہ واپس دنیا میں آنا, یہاں پہ سارے رشتہ دار بھی, لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے ادھر مسیح کے پاس, خدا کے پاس. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس زمین پر رشتہ دار ہیں تو ایک چین وہاں بھی ہے, کیونکہ جو عزیز رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی پہلے چلے گئے وہ تو وہاں پہ ہیں, تو ایک فیملی وہاں پہ بھی ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ انکریج ہوں اس نئی زندگی کے لیے, ایک نئے آسمان نئی زمین خداوند کے پاس جب جائیں گے تو ایک بڑی اچھی خوبصورت جگہ وہاں پہ بھی ہے. وہاں پر نبی بھی ہیں, بڑے بڑے خدا کے سورمے ہیں. آپ باپ ابراہیم سے ملیں گے, باپ داؤد سے ملیں گے. اور لازر کی سٹوری میں یہی ہم نے دیکھا نا کہ ان کو سب کچھ یاد بھی ہے. اس نے کہا نا میرے 5 بھائی اور بھی ہیں, دیٹ مینس کہ یاد رہے گا, سارا کچھ یاد ہے. تو جو ہمارے بزرگوار ہیں ان کو ہو سکتا ہے پتہ لگا ہو کہ کون کون. میں ایک آپ کی بات بڑی کیونکہ مجھے اچھی لگی, میں ایک بات میں بھی ایڈ کرتا ہوں اس میں. دیکھیں میں پہلے بھی ایک آدھ دفعہ 2-3 دفعہ پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جب یہ زمین جہاں پہ گناہ بھی ہے, ظلم بھی ہے, زیادتی بھی ہے, انسان خدا کے خلاف بھی کام کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, یہ زمین خدا نے جب اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ یہاں ہم ویکیشنز پلان کرتے ہیں, یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. تو وہ جگہ جہاں خدا رہتا ہے, وہ جگہ جو اس نے اپنے ایماندار لوگوں کے لیے تیار کی ہے, وہ جگہ کیسی حسین اور کیسی خوبصورت ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں یہاں سے وہ بہت بڑھ کے ہوگی. یہاں پہ کلام کہہ رہا ہے 21واں باب مکاشفہ ریولیشن, بک آف ریولیشن, پہلی آیت, پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. اب یہاں پہ بڑا واضح کر دیا گیا, اس میں اس ایک آیت کے اندر بہت بڑا ایک بھید تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ایک بڑی اس کی کمپلیٹ ایک پکچر موجود ہے کہ پرانا آسمان اور پرانی زمین اور سمندر سب کچھ ختم ہوا. اور سب کچھ ختم کیوں ہوا؟ کیونکہ اسی زمین پہ گناہ تھا, اسی زمین پہ ظلم تھی, زیادتی تھی, سب کچھ تھا. اور وہ فضائیں آسمان میں شیطان کے ابلیس کے اڈے بھی تھے دوسرے آسمان پہ, اور دوسرے اور سمندر میں بھی ہر طرح کا گناہ گار. تو وہ لکھا ہے نا کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ سمندر نے اپنے سارے مردے دے دیے اور اب اس کی کوئی جگہ گنجائش نہیں, سب کچھ خدا نے ختم کر دیا. اور یہاں پہ دیکھے, یہاں پہ لکھا ہے اور کیونکہ میں نے نیا آسمان اور نئی, اب خدا نے ایک نیا بنا دیا سب کچھ, ایک نیا سسٹم. اس نئے سسٹم کی اب کیا ضرورت ہے, اہمیت کیا ہے, آپ یہ بیان کیجیے. بالکل میں ضرور کروں گا. ایک دو چیزیں میں ہمیشہ جب ان ورسز کو پڑھتا ہوں تو ایک مجھے وہ فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے, اور مجھ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ پوچھتے بھی ہیں, ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, میں تھوڑا سا دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ہمیں جو ہے نا وہ اندازے لگانے بند کر دینے چاہیے, کیونکہ اسی سے غلط تعلیمات پھیلتی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی جیسے کہ جی وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کون سا تھا, پھل کون سا تھا. جو چیز ہم خدا سے بڑے نہیں ہیں, جیسے خدا سے زیادہ حکمت والے نہیں. اگر خدا نے ایک چیز بتانے کی زحمت نہیں کی کہ اس کی زیادہ ڈیٹیل, تو اس کا مطلب دیر از اے ریزن دیٹ بیہائنڈ دیٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بھول گیا ہے یا لکھنے والے کو کوئی غلطی ہوئی. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی. اس کا ریزن یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ سرپرائز ہمیں ملے, اور اس وقت ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے. دوسرا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے باپ آدم نے جب گناہ کیا تھا تو خداوند نے کہا تھا کہ یہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی ہے اور اب تو اسی خاک میں لوٹے گا. شیطان نے گناہ کیا تب وہ ہیونز میں تھا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کچھ جو سسٹم تھا کہ پلیوٹ کیا گیا اور گناہ کے ساتھ. تو خدا نے ایک جو ہے ایک نیا سسٹم ہمیں دینے کی ضرورت ہے. یوں سمجھیں کہ خدا جو ہے وہ سارا کچھ نیو کر رہا ہے, نیو کر رہا ہے ہمارے لیے, اور خداوند ہمیں بلیسنگز ایک نئے سرے سے دینا چاہتا ہے. اور اٹس گونا بی لائک نیو جینیسس, کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھیں تو ایک نیو کریشن ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. آسمان بنائے گے, فضا بنائے گی, خشکی بنائے گی. اب ادھر کیسے ہوگا وی ڈونٹ نو مچ, لیکن ڈیفینیٹلی اٹس گونا بی ایز ونڈرفل ایز اٹ واز ان جینیسس چیپٹر 1 کہ سارا کچھ بنایا گیا. اب اس نئے آسمان میں سورج چاند ستارے میرا خیال کہ نہیں ہے, کیونکہ آگے جا کے لکھے کہ سورج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ برا وہاں پر ہے. اور ویسے بھی سورج کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے, لکھا نا کہ یہ وقت کے لیے ہے, میادوں کے لیے. تو ایوری تھنگ ول بیکم ٹائم لیس دیئر. اور یہ بہت زبردست یہ ایک خوبصورت بات ہے.
اس میں آپ بھی اگر کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے اس پہ ہم بولتے جائیں کی، اور وہ یہ کہ اب اس کی سورج اور چاند اور ستاروں کی ضرورت جب یسوع مسیح وہاں پہ ہے اور ٹائم لیس ہو گیا خدا ہے، یسوع کا نور وہاں ہے، اور پھر یسوع نے کیا کہا تھا کہ تم دنیا کے نور ہو، تو یہ نور بھی ساتھ ٹرانسفر اب اوپر ہو گیا ایمانداروں کا. تو اتنا نور جو پہلے سے موجود ہے، یہ جو چاند بنایا گیا تھا اور یہ جو سورج بنائے گئے تھے، یہ سورس آف لائٹ نہیں تھے، they were reflecting the light. لائٹ کا سورس جو تھا خداوند ہے، اور وہ اس سورس کو ریفلیکٹ کر رہے تھے. اب جب سورس ہی وہاں پہ موجود ہے تو ریفلیکٹ کرنے والوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے. we are the reflector. God himself is there, Jesus Christ is there. تو یہ ساری چیزیں اس بات کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے. اور ہم خاص طور پہ جب یہ دیکھتے ہیں دوسری آیت میں، پھر میں نے شہر مقدس نے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو. آپ اس کو بیان تھوڑا سا. بالکل، یہ بیسیکلی اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ اگلی آیتوں میں ہیں، جو کہ ہم اگلے پروگرامز میں اس کو کور کریں گے، یعنی کہ اس کی اونچائی، چوڑائی اور اس کے دروازے اور کس طریقے سے سنگھار ہے. لیکن یہاں پر جو اگزامپل دی گئی ہے، یہ تھیم جو ہے تھرو آؤٹ دا بائبل ہمیں ملتا ہے. ایک ٹائم پہ جب ہم پرانے عہد میں دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کو خدا کی بیوی، خدا کی جو ہے وہ خداوند کی دلہن کہا گیا اور بیٹی کہا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد میں کلیسیا کو اس بات سے تشبیہ دی گئی، اور یہاں پر نئے یروشلم کے لیے بھی سیم جو ہے وہ بتایا گیا ہے. دلہن کے سنگھار کے بارے میں ہم نے 19 چیپٹر میں پڑھا تھا، لکھا ہے نا کہ کلیسیا برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. اور وہ تیاری جو ہے یہ کوئی دنیاوی آویزے اور کانٹے اور ہار نہیں ہے، یہ بیسیکلی پاکیزگی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اٹس گونا بی اے سٹی آف ہولینس، اور ہر چیز جو ہے اس میں سے پاکیزگی ٹپکتی ہوگی. اور جہاں تک لکھے کہ دلہن جو ہے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا، دیٹ مینس کہ کیونکہ پرانے عہد میں کیا ہوتا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ آئزک کی شادی کے والے سے بات ہوئی تو اس کے نام کے کنگن ڈالے گئے تھے. تو اور پھر ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں زکریا کے اینڈ پہ 14ویں باب میں لکھا ہے کہ وہاں پر ان کی چیزوں کے اوپر خداوند کا نام لکھا ہوگا. سو دلہا کے لیے جب تیار کیا، دیٹ مینس کہ یروشلم کی، مجھے تو لگتا ہے ایک ایک اینٹ پہ، ایک ایک چیز پہ، ایک ایک بات پہ اور ایک ایک حصے پہ جو ہے وہ خداوند کا عکس اس میں ہوگا، خداوند کا نام ہوگا. اینڈ ایوری تھنگ ول بی ریفرنگ ٹو دا گلوری اینڈ دا مائٹی، جو ہے نا کہہ لیں کہ خداوند کے جلال کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا. بالکل. اور یہ بات بھی سمجھنے کی خاص ہے کہ اس وقت میں خدا صرف انسان کی روح کو زندہ نہیں کر رہا، وہ ایسے انسان جو جلالی بدن ہے، وہ جلالی بدن میں اب اس کے پاس ہے، یعنی کہ بدن فیلنگز جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر وہ سب چیزیں ہیں جو ایک بدن میں ہوتی ہیں. تو وہ بدن تیار کیا گیا. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت میں جب ہم اس کو پیچھے ریفر کرتے ہیں، اور یہ نئے آسمان کی بادشاہی ہو گئی نا، یہ اب وہاں پہ گناہ بھی تھا اور موت بھی تھی. اب یہاں پہ گناہ بھی نہیں ہے اور موت بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے اس نئے آسمان اور نئی زمین کا. اس زمین پہ جیسے میں نے کہا گناہ بھی تھا اور موت بھی تھی، اس زمین پہ گناہ اور موت نہیں ہے، کیونکہ تو اب تو ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے انسان، بنی نوع انسان جو ایماندار انسان ہے وہ جا رہا ہے. اور یہ مقدسین جو ہیں وہ وہاں پہ خداوند کے ساتھ ہوں گے، مسیح کے ساتھ ہوں گے. اور یہ مقدسین جو ہیں وہ ایک، جیسے بھی ہم نے بات کی، وہ پاک بدنوں میں اور مقدس بدنوں میں، بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان میں فرشتوں کی مان. ایک اور میں پوائنٹ یہاں پر تھوڑا کلیریفائی کرتا چلوں اگین، جیسے ہم نے جہنم اور آگ کی جھیل کو کلیریفائی کیا تھا. 1000 سالہ بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی وہ علیحدہ چیزیں. یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو نیا آسمان نئی زمین، یہ آسمان کی بادشاہی ہے، کنگڈم آف ہیون کی بات ہو رہی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو بھی مکس کر جاتے ہیں. جو ملینیل کنگڈم ہے وہ زمین پر ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی ہمارا ریوارڈ ہے، بس دیٹس اٹ. وہ یوں سمجھیں کہ پہلی قسط ہے.
1000 سال کے لیے ہم بادشاہی کر رہے ہیں، اور اس میں بھی بڑے بڑے زبردست باتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسی کیسی چیزیں ایمانداروں کے لیے اس میں خداوند نے رکھی ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں تو ایک نیا جو ہے سارا کچھ. اس میں ایک بات اور بڑی میں سمجھنے کی ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس وقت جو ایماندار اٹھا لیے گئے تھے وہ تو جلالی بدروں کے ساتھ آئے تھے، بالکل، اور اب وہ جلالی تھے، ان میں اب گناہ نہ تھا، ان میں موت نہیں آ سکتی تھی. لیکن جو ایماندار نیچے تھے، جن کے اوپر وہ 1000 سالہ بادشاہت مسیح یسوع کرنے آئے اور ایماندار مقدسین آئے ہیں ساتھ، ابھی تک وہ ایماندار اس حد تک جلالی بدن نہیں حاصل کر پائے، اور اس حد تک وہ ہولینس میں، سینٹیفیکیشن میں، پاکیزگی میں نہیں ہے، اور ان 1000 سالوں میں ان کو تیار کیا گیا. اور ان کے اندر سے جو ہم نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اگر اس میں اولاد ہوئی ہے اور ان میں اگر وہ خدا سے دور ہو گئے، گناہ میں چلے گئے سب کچھ، تو ان کو بھی نکال کے تو پھر اور جو ایمان کی حالت میں ان میں مرے وہ پھر جلالی بدن اینڈ پہ حاصل ان کو جلالی بدن سب نے جب حاصل کر لیا تو دین دے ور ریڈی فار دس نیو تھنگ. یہ نیا جو آسمان اور نئی زمین اور یہ آسمان کی بادشاہی، اس کے لیے وہ تیار تھے. اور جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے، وہاں پر آسمان کی بات ہو رہی، جگہ تیار کروں، وہاں پر جو خدا نے ہمارے لیے جو ہے وہ رکھے ہیں، لکھے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں. اگین وہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ اچھا اگر خدا ہمارے لیے آسمان پر جگہ بنا رہا ہے اور وہ وہاں پر مکان ہے ہمارے لیے، وہاں پر ایک خاص پلیس ہے، چیمبرز ہیں، تو پھر زمین پر بادشاہی کی ہوگی. وہ 1000 سالہ بادشاہی کو ریفر نہیں کر رہے خدا یسوع مسیح اگین کہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور میں جہاں جاتا ہوں تم بھی وہاں پر آ جاؤ گے ایونچولی. وہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نیو ہیون اینڈ نیو ارتھ میں ہمیں خداوند جو ہے جس طرح بھی خداوند ہمیں رکھے گا، جس طریقے سے محلوں میں رکھے، کیسے سونے کی سڑکیں اور یہ سب کچھ، وہ وہاں کا سارا سسٹم ہے. بالکل. اور یہاں پہ ایک بات اس کو بلکہ آپ ہی کلیئر کریں. لکھا ہے کہ میں نے نئے یروشلم کو میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے اترتے دیکھا. جی. اب یہاں پہ بالکل مینشن نہیں ہے کہ زمین پہ وہ اترا، اور لوگ پھر وہ کنفیوز کرتے ہیں کیونکہ زمین تو پہلے ختم کی جا چکی ہے. یہ اس نئے آسمان کی جو زمین ہے اس پہ اتر رہا ہے. یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دے کہ اب یہ جو نئی زمین ہے یہ اس پہ اترتے ہوئے دیکھا گیا ہے. نئی زمین کا سکائی بھی تو ہوگا نا، وہاں سے اتر رہا ہے. لکھا یہاں پہ نیا آسمان اور نئی زمین. ہاں جی بالکل، نیا آسمان بھی ہے اور نئی زمین بھی ہے. تو یہ نئی زمین پہ یہ شہر مقدس نیا یروشلم جو ہے اس کو اترتے دیکھا گیا ہے. آپ مزید اگر کہنا چاہیں اس کے تعلق سے. بالکل، میں ضرور اس میں کہوں گا کیونکہ دیکھیں جب ہم ابھی دیکھتے ہیں اوپر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں تو ہمیں ایک ہیونلی وہ نظر آتا ہے، کیونکہ خدا کا جلال پھر بھی بڑا ہے. ایون دو کہ جہاں پر آگے جا کر ہم پڑھیں گے خدا ہمارے درمیان بھی رہے گا، لیکن باپ کا جو ایک خاص مقام ہے، تخت ہے، وہ پھر ہیون اس زمین کا بھی ایک سکائی ہے، اور ادھر سے ہم دیکھتے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی سمبولیکل بھی یہ بھی ہے کہ باپ کی طرف سے ایک خاص جو ہے وہ بلیسنگ اتاری جا رہی ہے، کیونکہ دلہا مسیح اور دلہن کلیسیا اب وہاں پر ایک رہیں گے اور اس چیمبر میں رہیں گے. ایک میں گواہی اس میں شیئر کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے ایکسپیرینس رہے ہیں. میں بڑی دفعہ دعا بھی کرتا تھا کہ خداوند مجھے تو کچھ مجھے دکھا، اور میں نے 1 یا 2 ایسے ویژنز دیکھے اور ڈریمز اور ویژن دیکھے جس میں نئے آسمان کا کچھ ایک جھلک سی میں نے دیکھی. اور اس کا جو میں نے اب وہ پتہ نہیں کہ کیسے اس کو میں ایکسپلین کروں، کیونکہ وہ ایسے کلرز تھے کہ جو میں نے شاید میں ان کو ایکسپلین نہیں کر پاتا. لیکن اس کا جو اسکائی ہے میں نے اس میں دیکھا کہ یہ گواہی کی بات کہ وہ چینج ہوتا ہے کلر، لائک ڈفرینٹ ٹائمس پہ ڈفرینٹ وہ اس میں چینجنگ آتے ہیں، اور اس کی جو گھاس اور پودے اور جس طریقے سے وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ جگہ ہے. اور وہ بالکل میں نے ایک جھلک دیکھی. اب وہ آیا کس حد تک اس کو ہم، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جن کو ببلیکلی ہم جو ہے وہ، اور یہ تو اب جب ہم خداوند یہ ہمیں فضل بخشے گا دے گا، جائیں گے دیکھیں گے ساری باتیں. میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ویور سے ضرور کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں اپنے جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر جس بھی ڈیوائس پہ شیئر کے بٹن کو دبائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج جو ہے فیس بک پیج ایمان کا سفر، آپ اس کو ضرور لائک کیجئے، اور ہمارا یوٹیوب پیج ہے ایمان کا سفر، اس کو لائک کیجئے. زندگی ٹی وی کا پیج ہے اس کو آپ لائک کیجئے. اور یہ سارے پروگرام آپ کو وہاں پہ پھر ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہاں پہ سٹور ہو جاتے ہیں، اور آپ ان کو جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں.
ہمارے اس چینل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ پروگرام، سارے پروگرام، آج سے 5 سال پہلے کے بھی پروگرام جب آپ جاتے ہیں ہماری زندگی ٹی وی کی سائٹ پہ یا ہمارے پیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ یہ سارے پروگرام آپ کو ملیں گے اور آپ کسی بھی وقت اپنے وقت میں دیکھ سکتے ہیں. اور ضرور آپ جو ہے اپنے رائے ہمیں بھیجیں، اپنے سوالات ہمیں بھیجیں. میں شکر گزار ہوں کہ ہمیں بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم ان کے نام نہیں لے سکتے کیونکہ اتنے لسٹ ہوتی ہے بہت سے، اور ہم ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو ریگولر دیکھتے اور ریگولرلی اپریشیٹ کرتے ہیں اور کچھ سوالات بھیجتے ہیں. ہم ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں. ہم اگلا ایک پروگرام چند ہفتوں میں کریں گے جن میں ہم چند سوالات بھی دیں گے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس پروگرام سے جڑا رہنا نہ صرف آپ کی زندگی کو بدلے گا بلکہ آپ کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کو بدلے گا، یہ بہت سی زندگیوں کو بدلے گا. کیونکہ کلام جب ہماری اندر آ جاتا ہے تو وہ کلام ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس راہ تک پہنچائیں جو ہمیشہ کی زندگی کی راہ ہے. پاسٹر تحسین، ہم بات کر رہے تھے اس رشتے کی، جی یہ نئی زمین کی اور نئے آسمان کی. نئی زمین سے رشتہ جڑا، پرانی زمین سے رشتہ ٹوٹا. لیکن خدا جو ہے اس نے ایک رشتہ باغ عدن میں جو بنایا تھا وہ پاک رشتہ تھا. آمین. اور اس رشتے میں گناہ نہیں تھا. انسان جب بنایا تو اس میں گناہ نہیں تھا. اور جب وہ گناہ آیا تو وہ رشتہ ایک ٹوٹا تھا. اور پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ رشتہ بحال ہوا. اور جن نے یسوع مسیح کو قبول کیا ان کا رشتہ بحال ہوا اور فرزندیت میں آ گئے. اور وہ اب اس نئے رشتے میں خدا کے ساتھ اس جگہ پہ ہیں. اور یہ ہم آگے دیکھیں اس کو، اگر اس کی اگلی آیت آپ پڑھ دیجیے ذرا. تیسری آیت میں، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. اب اس میں ایک چیز دیکھنے کی بات ہے جو پھر آپ اس آیت کو ایکسپلین کیجئے گا کہ اس زندگی میں بیماری بھی تھی، اس زندگی میں گناہ بھی تھا، اس زندگی میں موت بھی تھی، اس زندگی میں ظلم، زیادتی، سب کچھ تھا. لیکن اس زندگی میں کوئی بھی ایسی بات نہیں، کیونکہ ابلیس یہاں نہیں ہے، موت یہاں نہیں ہے. کون ہے؟ جو زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے، سب کچھ کا بنانے والا ہے. اب آپ اس روشنی میں اس آیت کو ذرا بیان کیجیے. بالکل. اس آیت میں سب سے چیز جو زبردست ہے، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور اس کو انگلش میں کہیں گے گاڈ ود اس، اور عبرانی میں یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایمانویل. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سفر کا آغاز جو ہے وہ مسیح کی پیدائش کے موقع پر جب فرشتہ آیا اور اس نے، جبرائیل فرشتے نے آ کر پیغام دیا کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. اور مسیح ہی وہ وسیلہ ہے جس کے باعث یہ ممکن ہوا. اور یہ جو سچویشن ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان اور خدا کی سکونت آدمیوں کے درمیان، جو سکونت ہے اس کے لیے لفظ شخینہ عبرانی میں آیا ہے، جس کو عربی میں سکینہ کہتے ہیں، جسے لفظ سکونت نکلا ہے، اور جسے لفظ مسکن بھی نکلا ہے یا مشکان، یعنی کہ ہیکل یا خدا کا ٹھہرنا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیزائر آف گاڈز ہارٹ نظر آتی ہے، خدا کے دل کی خواہش. سب سے پہلی ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹنس جس میں خدا ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے وہ باغ عدن میں، اور ایک ریگولر میٹنگ تھی وہاں پر، اور پھر وہ رشتہ ٹوٹا جیسے آپ نے بتایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا پلان دینا شروع کیا اور باپ ابراہیم کے پاس خدا آتے ہیں اور اپنا کووننٹ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے جاتے ہیں تو موسیٰ نبی جب نکال کر لاتے ہیں تو خدا نے خیمہ بنانے کا حکم دیا، اور یہی چیز احبار میں ہم پڑھتے ہیں. اور خدا نے وہاں پر جو اپنا دل کی بات بتائی، احبار 26واں باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے کہ اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا، تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے. اب پرابلم کیا آئی تھی کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اس چیز کو فزیکل لیول پہ سمجھنے کی کوشش کی. دے ڈنٹ ریئلائز کہ وہاں پر خدا کی روح کی بات ہو رہی ہے، اور خدا کبھی بھی گناہ کے ساتھ، گناہ گار کے ساتھ ڈویل نہیں کر سکتا. So they then started focusing on work-based reliance on things. اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر زیادہ کام پھر آگے نہ بڑھ سکا. پھر ہیکل آتی ہے، داؤد بادشاہ کی ڈیزائر آتی ہے کہ وہ ہیکل بنائیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ بناتے ہیں. لیکن پھر یسوع مسیح
ہیکل ہمارے درمیان خود آ جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ اس ہیکل کو، اس مقدس کو، اور پھر یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے کے بعد خدا ابھی بھی ہمارے درمیان میں سکونت کرتا ہے کلیسیاؤں میں. وہ کیسے کہ اس نے کہا کہ اب تم زندہ خدا کا مقدس ہو. ٹرانسفارمیشن کیسے ہو رہی ہے، اب پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر ابھی بھی خدا لیتا ہے، لیکن وہ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ایکسپیرینس کرتے ہیں مختلف چیزوں سے. اور یہاں پر دیکھیں کہ ڈفرنٹ لیول کو خاص طور پہ دیکھتے ہوئے آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا، اور سارا ایک سسٹم کے ساتھ حصہ بہ حصہ آتے ہیں. اس سسٹم میں اگر ہم اب دیکھیں تو ہم نیکسٹ لیول پہ ہیں. ہاں جی، نیکسٹ لیول میں جب آ گئے ہیں، یا میں کہوں گا پرفیکٹ لیول میں کہوں گا اس کو، وہاں پہ اب ہمیں اپ گریڈڈ باڈیز ہیں. ہاں جی، ایجنگ نہیں ہے. ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے نا جی. ہماری کوئی بیماری وہاں نہیں ہے، کوئی وہاں پہ دکھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. اگلی آیت اس کو بیان کرے گی جس پہ لکھا ہوا ہے 4 آیت میں، اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دو، اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ ہو نالا، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی نہیں، پہلی چیزیں چلی گئی. لیکن ایک بات جو سب سے خوبصورت بات، وہ جو آپ نے پروسیس بتایا، اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے. فیس ٹو فیس ہو گیا کام. وہاں خیمہ جو تھا اس میں تو سال میں ایک دفعہ جو ہے کاہن جاتا تھا، وہ ایک ہی بندہ جاتا تھا، اور ایک دفعہ جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اس نے واپس آنا ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا کہ اس کی پاؤں کے ساتھ رسی باندھ دیتے تھے سردار کا، تاکہ کوئی اور نہ اندر جا سکے. اگر کسی نے گناہ کیا ہوا ہو اور یہ اندر ہی مر جائے تو اندر تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو اس کو کھینچ لیتے تھے واپس. جی بالکل. اب یہ جو خیمہ ہے، جو سب سے بڑی خوبصورت بات ہے یہاں آدمیوں کے درمیان، یعنی کہ ہر وقت گاڈ جیسس کرائسٹ، وہ یسوع مسیح خدا ہر وقت ایکسیسیبل ہے، بالکل ہر وقت وہاں پہ ہے، کسی بھی وقت ان کے پاس جا سکتے ہیں. باغ عدن والا تقریباً سین بحال ہے، وہاں بھی خدا ایک دفعہ آیا کرتا تھا ٹھنڈے وقت پہ لکھا ہے، لیکن اب تو وہ درمیان میں موجود ہے. اب تو ہمارے درمیان ہی بادشاہ کو ہم سامنے دیکھیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو اگر انسان سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کرتا رہے گا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے، استوارے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت انسان کی یہی ہے کہ اگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کے سب آنسو پہنچ دوں گا، تو پھر ہمیں کیا ضروری نہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس بدلیں. آج لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اور وہ دنیاوی کاموں میں، اور جناب جیسے ہم یہ اپنے یورپین کلچر میں دیکھتے ہیں کہ وہ شراب اور یہ اور وہ، آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کلام میں لکھا ہے کلیئرلی کہ شرابی خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے. تو وہ شرابی بننا اور اس طرح کے کام کرنا اور الٹے سیدھے کام کرنا، وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ وہ ابدی ہلاکت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. آپ اس کے بارے سے بالکل بالکل. اور میں یہی بتانا چاہوں گا کہ خدا کی خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ اپنی کریشن کے ساتھ رہے. پرابلم ہم میں تھی، کمیاں ہم میں ہیں. ہمارے بدن، آپ یہ دیکھیں کہ پاکرو کی ڈویلنگ کی آپ نے بات کی، ایون دو کہ پاکرو ابھی بھی ہمارے اندر آ گیا ایماندار ہونے کے بعد، بپتسمے مل گئے، غیر زبانیں بولیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بدن ان تکالیف کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ بدن جو ہے ناکارہ ہے، یہ جو برتن ہے یہ ٹوٹ جانے والا ہے. اور اسی لیے خدا ہمیں جلالی بدن دے گا تاکہ ہم اس کو پراپرلی ہاربر کر سکیں، پاکرو کو ریسیو کر سکیں. اور پاکرو کی جو فلنس ہے، اس کی جو فلسٹ کہہ لیں کہ جو مسا جو ہے اس کی انتہا کو ہم برداشت کر سکیں گے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب خداون دیکھیں، دنیا جو ہے وہ دکھ درد کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے نشے، طرح طرح کے اور چیزیں جو لیتے ہیں، اور ریلیشن شپس اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پارٹیز، اور لوگ جو ہیں دنیا کے کاموں میں خوشی اور ابدی سکون اور اطمینان ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا ٹیمپریری ہے، اور وہ ہوتا بھی نہیں ہے. وہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکون ہے یا اطمینان، لیکن اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ یا آؤٹ کم ہے وہ ایون ورس ہے. تو بائبل کہتی ہے کہ انسان پر یا انسانی چیز پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ خدا پر توکل کیا جائے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر چاہتے ہیں لوگ، انسان چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر سے موت کے پھندے چلے جائیں، ہماری آنکھیں آنسو نہ بہائیں اور درد نہ رہے، بیماریاں جاتی رہیں، ماتم جاتے رہیں ہماری زندگیوں سے، تو دس از دا ٹائم جب یہ سب کچھ ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا. لیکن اس کا فیصلہ
تب نہیں ہے، یعنی کہ جب ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے، وہ اب گھڑی ہے، ابھی ہے. اور یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں بائبل بتاتی ہے، انجیل مقدس، یسوع مسیح نے کہا، متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی اگر آپ آیات میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں معافی گناہ اگر کوئی کرے تو لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اس کو خلوت میں جا کے، علیحدگی میں جا کے سمجھا، پھر نہ مانے پھر لوگوں کے ساتھ سمجھا، پھر نہ مانے پھر اوروں کے ساتھ. 15 16 17 آیت ہے غالباً، اور اس میں جا کے تو یہ کہاں لے کے جا رہی ہے؟ ہولینس کی طرف، پاکیزگی کی طرف. بالکل پاکیزگی میں جب گناہ چلا جائے گا، جب غلطی چلی جائے گی، تو پھر ہماری سینٹیفیکیشن کا عمل جو ہے، پاکیزگی کا عمل جو ہے، وہ ہماری زندگی میں کاملیت کی طرف بڑھنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل ہوں. متی کی انجیل 5واں باب 8ویں آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے کہ جو مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، وہی خدا ان کو دیکھیں گے، کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے. تو پاک دلی کا مطلب یہ نہیں کہ دل پاک کریں گے، پاک دلی کا مطلب یہ ہے کہ بائی پاس سرجری نہیں ہو رہی. انسان نے اپنے آپ کو، ان کی سوچیں بھی پاک ہو، ان کے خیالات بھی پاک ہو، ان کے دل کے اندر سے کوئی برے منصوبے نہ نکلیں، خیالات نہ نکلیں، سوچیں نہ نکلیں. ایک آئیڈیا یہ بھی ہے نا کہ جو کٹ کے لے لے دل پاتا تو وہ شاید پاک دل ہو گیا، کہ لائک پہلا دل نکال دیا اور پھر نیا دل ڈال. اب یہ والا سین میرا خیال بائبل میں ایسا نہیں ہے. بائبل کا سین یہ ہے کہ اپنے اندر سے ظلم کو نکالو، اپنے اندر سے زیادتی کو نکالو، اپنے اندر سے گناہ کو نکالو، اپنے اندر سے ان ساری فریب کی باتوں کو نکالو، ان باتوں کو جو ہمیں الجھا دیتی ہیں دنیا کے کاموں میں، ان کو نکالو. اور خداوند کی وہ کہتے ہیں نا پرسیوٹ میں، اس کی کھوج میں، اور اس پاکیزگی میں آگے جب ہم بڑھنے کے لیے تیار کرتے ہیں. کیونکہ ریزن یہ خدا نے کہا تھا پاک بنو کیونکہ میں تمہارا خداوند پاک ہوں. سو اٹس بیکاز آف ہم. اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی اور گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. سو اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ وہاں پر کیوں نہیں ہے، یہ موت اور ماتم اور آہ و نالہ، کیونکہ وہاں پر جو ان سب کے پیچھے جو ریزن تھا، خداوند نے کیا کہا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا. سو جو گناہ ہے وہ ان سب کا، یعنی کہ یہ جو سمٹمز ہیں، یہ آؤٹ کمز ہیں، یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ موت، رونا، آنکھیں، آنسو، درد اور ماتم، یہ آدم کے زندگی میں کب آیا تھا؟ جب اس نے گناہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جب اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو یہ سب کچھ ملا کے آبویسلی باغ سے نکالا گیا ہوگا، تو ڈیلی جا کے وہ روتے تو ہوں گے بیچارے کہ سانو اندر کر لو یا کس طریقے سے. بائبل کہتی ہے وہاں پر فرشتے جو تھے وہ کھڑے کر دیے تاکہ یہ واپس نہ آ سکے. تو کتنی دیر تک وہ روتے رہے ہوں گے. میں بلکہ کئی دفعہ امیجن کرتا ہوں کہ باپ آدم اور اماں حوا جو ہیں وہ کتنا ماتم کرتے ہوں گے کہ کہاں سے ہم نکال دیں. اور پھر جب بائبل کہتی ہے کہ وہ کھیتی باڑی کریں گے تو آگے سے اونٹ کٹارے ملیں گے، اور یہ تو ان کے لیے کتنا مشکل ہو گیا. لیکن وہی چیزیں آپ دیکھیں خدا ریورس کر رہا ہے. سو آل آف دیٹ جو کہ باپ آدم کو ملا اور اس کی وجہ سے ہم سب میں انہیرٹ ہوا، اب وہ چیزیں نہیں. اور لکھے کہ پہلی چیزیں جاتی رہیں. اور اگر 5ویں آیت دیکھیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. اب پھر کوئی غلط نہ سوچ دے کہ سب چیزوں کو نیا بن گیا، شیطان بھی شاید نیا بن جائے گا، اس کے حواری بھی نئے بن جائیں گے. دیکھیں نا یہاں پہ لکھا سب چیزوں کو. تو اس لیے اس بات کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان، ابلیس، اس کی جو انہولی ٹرینٹی تھی، جھوٹا نبی اور وہ مخالف مسیح، وہ تو آگ اور گندک کی جھیل میں ابدیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے ڈال دیے گئے ہیں. اب وہ وہاں سے نکلنے کے نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی گناہ گار شخص اس جگہ پہ ہے. اس لیے کسی طرح کے بھی گناہ کی کوئی یہاں پہ گنجائش ہے ہی نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ خدا بھی جو ہے لیگلسٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے خدا نے ویٹ کیا تاکہ پہلے سب چیزیں جو ہیں وہ جو غلط والی تھی ان کو ڈسٹروائے کر دے، اور وہ کر دیا. اس کے بعد جو اب یہاں پر جب یہ اناؤنس ہو رہی ہے کہ سب چیزوں کو، تو اس وقت سب چیزوں میں صرف وہی لوگ آ رہے ہیں جو کہ جلالی بدن والے ہیں اور خداوند کے لوگ ہیں. سو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو غلط طریقے سے
جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتے ہیں کہ جی سب چیزوں سے مراد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جی واپس سارا کچھ وہ شیطان بھی ہے واپس اینجل بن جائے گا اور ایسا ہو جائے گا. نہیں بالکل بھی نہیں. اور پھر ایک چیز بڑی دنیا کا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں نئے یروشلم کی ضرورت ہے, ذکر ہے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پرانے والے یروشلم کو ہی شاید کچھ وہ کر دیا ریفیبرش کر دیا جائے گا, نیا کر دیا جائے گا. نہیں, اس نئے جو ہے اس کے یروشلم یہ وہ ذکر وہ یہاں پہ مصیبت والے سالوں کے بعد وہ ختم ہے سارا کام. 1000 سالہ بادشاہت کے بعد وہ والا یروشلم ختم ہے. پھر اس کے بعد یہ چیز بھی دیکھنی صرف نام یوز کیا جا رہا ہے جو ہے 1000 سے, اور پھر یہ جو ہے نیا جو ہے وہ ہے زندہ خدا کا شہر, جیسے عبرانیوں 12 باب اور اس کی 22 آیت اگر آپ دیکھیں جی تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم ہے. آسمانی, یہ اب یروشلم جو ہے یہ آسمانی یروشلم ہے, یہ ایک نیا یروشلم کی بات جس کو کی گئی ہے. اور ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے خاص طور پہ جو یہاں پہ لکھا ہے میں الفا اور میں اومیگا, میں ابتدا اور میں انتہا ہوں اور آب حیات کے چشموں سے مفت پلاؤں گا. آپ اس کو بالکل میں ذرا تھوڑا سا یروشلم کو بھی ایکسپلین کر دوں, کیونکہ آج تو یروشلم میں اگر جانا ہو تو اسرائیل کی زمین میں جانا پڑتا ہے اور بحیرہ روم کے ساتھ ہے, کیونکہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو نئے یروشلم کا نقشہ ویسا نہیں ہے جیسے آج کل کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ الفا اور اومیگا کی یہ جو کنیکشن ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سمجھانا بڑا ضروری ہے, اسپیشلی جو ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ مسیح یسوع کو خدا نہیں مانتے, تو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ یہ الفاظ خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکل رہے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں اور میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا. اگر یہ الفاظ آگے جا کر دیکھیں تو یسوع مسیح پھر وہی آگے جب بات کرتے ہیں اگلے چیپٹر میں ہی ریولیشن کی, تو خدا یسوع مسیح نے یہ بات کی تھی چیپٹر 16 میں, چیپٹر 22 ورس 16 میں, کہ مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ بھیجا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات فائنل کرتے اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں 13ویں آیت میں 22ویں چیپٹر کی کہ میں الفا اور اومیگا اول اور آخر اور ابتدا اور انتہا ہوں. اور اگر ہم یسایہ کی کتاب میں پڑھیں, ایک آیت میں جیسے آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر تثلیث بھی ہمیں نظر آتی ہے پرانے عہد میں, تو وہاں پر یسایہ کی کتاب اس کے 48ویں چیپٹر اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے یعقوب میری سن, اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے میں وہی ہوں, میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دائنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا. اب یہ خدا بات کر رہا ہے جو ٹائٹل یوز کرتا ہے الفا اور اومیگا, اول اور آخر. اور پھر 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو, میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا, جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا, اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں تھا اور باپ بھی ادھر تھا اور مجھے خداوند خدا نے اور اس کی روح نے بھیجا. یہ بیٹا کہہ رہا ہے. بالکل. اور یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, بہتوں کا سوال ہے, جب مسیح نے کہہ دیا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں, میں ہی ابتدا اور انتہا ہوں, تو پھر کیسے کسی اور کی بعد میں ضرورت پڑتی ہے, کیسے کسی اور کو بعد میں بھیجا جائے گا, جبکہ الفا بھی وہی ہے, اومیگا بھی وہی ہے, ابتدا بھی وہی ہے, انتہا بھی وہی ہے. یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہی آئے گا دوبارہ جب آئے گا اور وہی سب کچھ کرے گا, وہی سب کچھ کو ختم کرے گا, وہی مخالف مسیح کو بھی, یہ جو ابلیس کو شیطان کو وہ بھی ختم کرے گا. جب سب کچھ ہی وہ کر رہا ہے تو یقیناً وہی الفا ہے اور وہی اومیگا ہے. تو پھر اس کے بعد کا ذکر کچھ آپ کو عجیب سا نہیں لگتا؟ بیسیکلی کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں, شیطان بھی اٹھا تھا اور اس نے بھی سیم چیزیں کلیم کرنے کی کوشش کی تھیں. جب اس نے فرشتہ تھا تو اس نے کہا جی میں اپنا تخت اوپر کر لوں گا. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیح کی اس حقیقت کے انکاری ہیں. اب جو لفظ الفا اور اومیگا ہے, لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یونانی زبان کے الفابیٹس ہیں, پہلا اور آخری, یعنی کہ فرسٹ ایسے کہنا کہ آئی ایم دی اے, آئی ایم دی زیڈ, اور عبرانی میں کہا جائے گا آئی ایم دی الف اینڈ آئی ایم تاو. اور یہ بیسیکلی یہ خداوند کے ٹائٹل ہیں. اور جو اس میں سب سے بڑی جو بات ہے ابتدا کا جو لفظ ہے نا, وہ سمجھنے والا ضروری ہے, کیونکہ سوائے خدا کے اور کوئی بھی شخصیت یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ہی از دا بگننگ, بیکاز
only God is the one who does not have any beginning and he can claim to be the beginning. ہر ایک چیز کی جو ہے کہیں نہ کہیں آغاز تو ہوا ہے اور اس سے پہلے جو ہے صرف اور صرف خدا ہے. سو ازلی جو سمجھیں کہ ازلی جو پاسٹ ہے اور ابدی فیوچر جو ہے, یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ان نون پاسٹ اینڈ ان نون ان لمیٹڈ فیوچر. تو یہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے اور صرف خداوند یسوع مسیح کے یہ ذات مینس کہ خداوند یعنی باپ بیٹا اور القدس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر جو الفاظ یہ ادا کر رہا ہے یہ بیٹا ادا کر رہا ہے. اس کا آخری حصہ بھی ذرا اس کو بھی آپ دیکھیں, پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے, آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. اس کو آپ کیسے بیان کریں؟ اب یہ اگین بات یہ ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کیوں, کیونکہ گناہ کے بعد موت کے بعد ہم پیاس میں ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں زندگی کا دریا ملے, زندگی کے درخت میں سے کھانے کو ملے, زندگی کے چشمہ سے ملے, اور جو اس کی کاسٹ ہے دیٹس جسٹ امیزنگ کہ وہ مفت ہے. اینڈ دیٹس دا کی تھنگ. کیونکہ جیسے وہ نبی کے پاس, علیشا کے پاس وہ نعمان آیا تھا تو اس نے کہا جی دسو کی کریے, انہوں نے کہا جا کے یردن میں غوطہ مارا. تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا, اٹھنا بیٹھنا, تحفے تحائف اور پتہ نہیں, جیسے دنیا کے طریقہ کار ہوتے ہیں. سو لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. God has given us everything out of love. So first thing which comes to my mind over here is love of God. کیونکہ اتنا پیار, اور یہ جو ہے یہ خداوند کے ہیکل سے, خداوند کے پیروں سے, خداوند کے قدموں سے یہ چشمہ جاری ہے, اور ہم اس میں سے پیئیں گے. یعنی کہ اس کو اگر ہم اس طرح بھی کہیں سادہ الفاظ میں کہ کیونکہ خداوند کے پاس جب انسان چلا جائے گا اس نئی زندگی میں, اس نئے زمین پہ, نئے آسمان میں, اور وہاں پہ پھر موت نہیں ہے, بالکل, تو یہ وہ آب حیات کا چشمہ جو ہمیں الائیو رکھے گا, جس کو خدا ہمیں دے گا کہ یہ ہماری وہ نرشمنٹ بنے. اور میں اس کو یوں محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہ چشمہ یسوع مسیح خداوند ہمارا خدا خود ہے, اور ہم جب اس میں سے, اس کی ذات میں سے, اس کے کلام میں سے, اس کی وہ جو ایک تو کلام اب ہم اس کا دیا ہوا پڑھتے سنتے ہیں, ایک کلام وہاں بھی تو ہمیں ملے گا. بالکل, تو وہی ہمارا زندگی کا ہمیشہ کی زندگی کا کلام چشمہ بنے گا. اور لیکن آن دی ادر سائڈ ہم جیسے چیپٹر 22 میں دیکھتے ہیں there is that physical بھی ہے اس کا, جو دریا, بالکل دریا نکل رہا ہے. لیکن وہ دریا جو ہے اس کی کوالٹی یہ ہے کہ جب اس پانی میں سے کوئی پیے, جیسے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک اسٹوری ہم پڑھتے تھے طلسم ہوشربا, اور اس میں وہ بڑے بڑے جادوگر پتہ نہیں کیا وہ آب حیات کو پانا چاہتے تھے, اور وہ کہتے تھے جی ہم امر ہونا چاہتے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سے 7 سمندروں میں سے گزرے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اونلی گاڈ از دا پرووائڈر آف آل آف دیز تھنگس. اور یہ آب حیات کا چشمہ جو ہے یہ نئے آسمان میں ہی ہے, اور یہ اس میں خاص طور پہ اس زمین پہ نہیں ہے. بالکل, دیکھیں اب یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, جی اگر اس کو دیکھیں, اور پھر اس کے بعد ابدیت کے لیے ہمیشہ کے زندہ ہونا. اور یہاں پہ کلام کہتا ہے, اگر ہم دیکھیں اس کو, پہلا کرنتھیوں 15 باب 20 21 22 23 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن فی الواقعہ میں مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, اور جو سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل ہوا. جی, اب دوسرے پھل, جو پہلا پھل تو وہ ہوا, دوسرے پھل ایماندار جو ہیں وہ جب ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیے گئے ہیں, جلالی بدن ان کو دے دیے گئے ہیں. تو 20 کہتی ہے جیسے آدم میں سب مرتے تھے ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. اور اب جب مسیح میں زندہ ہوں گے تو جو خود زندہ ہے عبدالآباد, وہی عبدالآباد زندگی جو ہے وہ انسان کو دے دی جائے گی. اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس بڑی واضح اور بڑی کلیئر تعلیم دیتی ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا وعدہ کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا, بالکل. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز میں اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جو مسیحیت پہ پورے طور پہ پیروکار نہیں ہے, نہیں چل رہا ہے, یا ایسے مسیحی بھی جو شاید نامی مسیحی ہیں, نام کے ہیں, پورے طور پہ نہیں چل رہے ہیں, آج کلام بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا جو یسوع مسیح ہے وہ نئے آسمان اور نئی زمین میں جب ہمیں لے کے جائے گا تو انہیں ہی لے کے جائے گا جو اس کے ساتھ پورے طور پہ چلتے رہے ہیں, جو اس کے ساتھ ہمیشہ اس پاکیزگی میں چلتے رہے ہیں, اور جو پاکیزگی اس کا کلام ہمیں بتاتا اور ہمیں سمجھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلام کو صحیح طور پہ سمجھا جائے, تاکہ اگر سمجھ آ گئی ایک دفعہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسان
मुश्किलों में तो होगा, अगर वो भी टेम्परेरी है थोड़ी सी किसी मुश्किल में मैं इसलिए कहूँगा कि अगर किसी वो एक ऐसे कबीला में, कौम में, मजहब में पैदा हो गया है, अब उसने कलाम तो सच्चाई तो उसको मिल गई, समझ तो डिक्लेरेशन कई दफा मुश्किल हो अब उसका निकलना वहां से, हाँ जी, अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उसकी मदद कौन कर सकता है? खुदा का पाक रूह, बिल्कुल ऐसे हालात होली स्पिरिट। एंड मैं समझता हूँ कि एक दुआ अगर कोई भी इंसान करता करे कि खुदावंद मैं तुझ पे ईमान लाता हूँ और मैं अब तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मुझ में अपने पाक रूह को, अपने रूह को भर दे, हिकमत के रूह को भर दे, दानाई के रूह को भर दे, दिलेरी के रूह को भर दे, तो फिर वो दिलेरी का रूह, दानाई का रूह, हिकमत का रूह खुद राह दिखाएगा और उनको वहां से निकालेगा। और बड़े बड़े लोगों को निकाला है, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी के भी किस किताब की तहकीक करते करते वो बदल गया और उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, और बोल्ड डिसीजन जो ले लेगा वो इस हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा। आप इसके और रियायत के ताल्लुक मेरे वालिद का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, ही वाज मुस्लिम और उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया एंड ही बिलीव्ड इन क्राइस्ट, और खुदावंद बचाने वाला है। और ईमान, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जब इस सिचुएशन में से गुजर जाते हैं और ईमान ले आते हैं तो फिर उनको खुद ब खुद खुदा का रूह गाइड करता है। और उसने 7वीं आयत में खुदावंद ने ये कहा कि जो गालिब आए वो ही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो लिखी हुई हैं। पहली बात है गालिब आना। जब हम गालिब आने के वाले से देखते हैं तो गालिब कैसे आए, रोमन्स में लिखा हुआ है चैप्टर 8 में, और उसकी हम 37वें वर्ष में देखते हैं कि सब हालतों में यीशु के वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। सो ओनली क्राइस्ट, क्योंकि मसीह गालिब आया ना, मौत पे गालिब आया और गुनाह पे गालिब आया, आलम अरवाह पे गालिब आया, हर चीज़ पे, और उसके उस चीज़ को हम कर सकते हैं और उसके साथ हम मिरास हो सकते। लेकिन है कि वही इन चीज़ों का वारिस होगा। और ये बात भी रोमन्स में पौलुस रसूल बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताता है 8वें चैप्टर में ही, और उसकी 15वीं आयत में 14वीं लिखे कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं और उसके साथ जलाल भी पाएं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि विरासत का जिक्र है, इनहेरिटेंस, होली इनहेरिटेंस, पाक इनहेरिटेंस, और गलबे का जिक्र है। और फिर एंड गोल क्या है कि उसने कहा कि खुदा की ख्वाहिश की कि मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा, मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरा बेटा हो। अगेन ओनली द गॉड ऑफ बाइबल ऑफर्स रिलेशनशिप। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे अगर आप देखें पहला करंथियों उसका 15वां बाब जो हमने पहली आयत पढ़ी थी 20 से 22 23 में पढ़े था, अब आगे इसको अगर आप 54 पढ़ें, अगर 53 भी साथ पढ़ लें, और लिखा है यहाँ पे क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने, और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला बदन हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। वहाँ में एक फतहमंद जिंदगी मिल जाएगी, एक ऐसी जिंदगी जो खुदावंद हमारा खुदा हमें देना चाहता है, दे रहा है, वादा कर रहा है, और वादा के साथ साथ आज वो कह रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि मैं आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा, और मुफ्त पिलाने के साथ वो कहता है जो गालिब आए। अब बात है गालिब आने की, बात है जो भी मैं कह रहा था कि डिसीजन अब लेने की, कौन दिलेरी दिखाता है, कौन डिसीजन लेता है, और लिखा है कि जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, थ्रू क्राइस्ट ही गालिब आ सकते हैं। और जो गालिब आएगा डिसीजन ले लेगा। एक है कि मान जाना और फिर चुप करके बह जाना। आपने जिक्र किया, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरे बड़े जो हम जुल्फ हैं, मेरी बड़ी साली के, जो वो एक बहुत बड़ी फैमिली से निकले पाकिस्तान से, और वो अब चर्चेस को भी लीड करते रहे, प्रीच भी करते रहे, उनके बच्चे प्रीच कर रहे हैं, वो सारे प्रीच कर रहे हैं। तो एक खुदा दिलेरी जब दे देता है, जब वो एक बंदा निकल आता है उससे, और वो फिर उस दिलेरी में आगे बढ़ता चला जाता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ पे लिखा है और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा रुतबा कि उसके फर्जंद बन जाना, बेटे। यहाँ तो एक मिनिस्टर का बेटा मान नहीं, कोई कर्नल का बेटा, मेजर का बेटा, कोई और जनरल का बेटा, कोई दूसरा, वो कहते हैं जी हम तो ये हैं।
خداوند خدا کل عالموں کا خالق اور مالک، سب چیز، ہر ایک چیز جس کے قبضہ میں ہے، وہ ایک بڑا رتبہ دے رہا ہے. بیسٹ بات جو کہی وہ یہی ہے کہ صرف گاڈ آف بائبل جو ہے، صرف بائبل کا خدا ہے، وہ رشتہ آفر کرتا ہے. باقی سارے جو ہیں وہ اپنا نوکر بناتے ہیں، غلام بناتے ہیں. جی لیکن اگلی آیت میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے سب کے سننے کے لیے، کانوں کو کھولنے کے لیے اور کانوں کی میل کو دور کرنے کے لیے. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہوگا. یہ دوسری موت ہے. اب اس میں بہت سی کیٹیگریز ہیں. آج جھوٹ بول بول کے اپنا مذہب پھیلایا جا رہا ہے. آج بہت سی چیزیں چھپا چھپا کے وہ اپنے مذہب کی بتاتے نہیں ہیں اور وہ میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. یہ جھوٹ بولنے والے بھی اس دن قابو میں آ جائیں گے. جادوگری کرنے والے، اب یہ ہندو مذہب میں بہت ساری جادوگری ہے، بہت سارا وچ کرافٹ ہے، بہت سی دوسری چیزیں ہیں. دنیا کے تقریباً سارے جو کلچرز ہیں اس میں سارے ہیں. ایون تعویذوں کا جو چکر ہے اور دوسرے سارے ہیں. اور یہ سب جھوٹے، جھوٹ بولنے والے. اور اس کے اگر بے ایمان، جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان دہریت میں اور جو کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے، خدا پر نہیں رکھتے. بالکل آپ اس کو ضرور ایکسپلین کیجیے. بالکل. اس لسٹ میں سب سے جو سگنیفیکنٹ ہے وہ مجھے جو سب سے پہلا ہے بزدل. اب یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے، بے ایمانی، گھنونا پن. کیونکہ گھنونے لوگ جیسے یہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. آپ پاکستان میں مردوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ لاشوں کو نکال کے ان کے ساتھ حرام کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گھنونا پن کافی زیادہ. خونی ہیں، مرڈررز ہیں اور بت پرست بھی ہیں. لیکن ان سب لسٹ میں سب سے اوپر جو ہے بزدل کا ذکر ہے. یہ بزدلی جو ہے یہ ایک ڈیمن ہے، جو فیئر کی ڈیمن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فیلنگ تھی سب سے پہلے بائبل میں کب آئی تھی؟ آدم کے اندر آئی تھی. لکھا نا کہ جب اس نے گناہ کر دیا تھا تو وہ ڈر گیا تھا. اور دیٹ مینس کہ زندگی میں اگر گناہ ہے تو وہ بزدلی رہے گی. بیکاز اونلی پرسن، کیونکہ بائبل میں لکھے رائچس آر بولڈ ایز لائنس. جیسے شیر ہوتے ہیں نا دلیر، جو ایماندار ہے وہ دلیر ہوتا ہے شیر کی طرح. جو پاکرو سے بھرا ہے وہ لکھے نا کہ ہمیں خوف کی، دہشت کی نہیں بلکہ دلیری کی روح دی گئی ہے. تو جو پاکرو سے خالی ہے وہ بزدل ہے، جو گناہ سے بھرا ہے وہ بزدل ہے. تو یہاں پر میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بزدل کا ذکر کیوں ہے، کیونکہ ڈزنٹ سیم ٹو بی. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا ڈرپوک ہوں، تو وہ ایک بندہ کہ لیکن یہ گناہ تو نہیں ہے. لیکن کیوں ہے؟ کیونکہ خوف جو ہے وہ گناہ کے باعث، جو اصل خوف کی گندی ڈیمن ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں. بہرحال ہمیں دلیری کرنی، کیونکہ بزدل ہی وہ لوگ ہوں گے جو جان دینے تک وفادار نہیں رہیں گے. بزدل ہی وہ لوگ ہوں گے جو مصیبتوں کو دیکھیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے، مسیح کا انکار بھی کریں گے. بزدل ہی وہ لوگ ہوں گے جیسے آج کل کے دن میں بھی دیکھ لیں، عراق میں، ایران میں، یا کچھ بھی کرسچن کو پکڑ لیں تو وہ کہیں جی پڑھ لو کلمے، پڑھ لو، یہ کر لو، یا ایمان کو چھوڑ دو. انڈیا میں آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہندو بھی پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ریناؤنس کرو کرسچینٹی. پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں بڑا ہوا ہے یہ. کووڈ کے دنوں میں غریبوں کے پاس راشن نہیں تھا، انہیں راشن دے دے کے کلمے پڑھا دیے. بالکل. اور وہ ان کی بھی بزدلی ہے کہ وہ بیچارے راشن کی خاطر انہوں نے اپنا آپ کر لیا. تھینک یو ویری مچ فاضل تحسین. اب وقت ہمارا آج ختم ہو گیا. اب مزید باتیں اور آپ سے کرتے. اور ناظرین، میں خداوند اپنے خدا کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جس نے یہ سچا کلام ہمیں بخش دیا. اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، اس کلام کو دینے والے کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور اس کلام کو جو دنیا میں آ گیا، اس کلمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو یسوع مسیح ناصری جس کے لیے لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور یہ کلام لکھا ہے کہ مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور لکھا ہے یوحنا پہلا باب اور اس کی 13ویں 14ویں آیت میں، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور ابھی ہم نے اس مکاشفہ کی کتاب میں سے پڑھا کہ وہ اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے. کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا اعزاز خداوند ہمارے خدا نے دے دیا. یہ وہی خدا ہے جس نے پیدائش کا پہلا باب لکھا، اس دنیا کو بنایا، اور اب وہ ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنا رہا ہے. آخری ابواب میں ہیں ہم، 21واں باب اور پھر 22ویں باب کے ختم ہو جاتی ہے یہ بائبل مقدس. اور اب وہ ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنا کے ان انسانوں کو جو اس کے ساتھ
وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لا کے اور اس فضل کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آج بھی متلاشی ہے وہ ان کا، وہ آج بھی انہیں تلاش کر رہا ہے، وہ آج بھی انہیں وہ دعوت نامہ دے رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ اور وہ آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ اس جگہ پہ لے جانے کے لیے تیار ہے جس کو آج ہم آسمان کی بادشاہی کہہ کے آج ہمارا یہ کلام، وہ نیا آسمان اور نئی زمین، اس میں وہ آپ کو بھی لے جانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ اس کلام کو لے لینے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی مدد کرے، خداوند آپ کو حکمت اور دانائی کا روح بخشے، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ مسیح کے قدوس و برکت نام میں تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی پروگرام میں ذکر کر چکی ہوں کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے، اور اس سلسلے کے لیے ہم شکر گزار ہیں محترم جناب ظفر اقبال صاحب کے، جنہوں نے اس قدر خوبصورت عنوان پر بہت ساری پوسٹ جو ہیں فیس بک پر کی، جن کی وجہ سے ہم یہ تمام پروگرام ترتیب دے پائے۔ میں مسیحی کیوں نہیں ہوا؟ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام پوسٹ کے ذریعے سے ان کو ڈسکس کر کے ان تمام فیلسز کا آنسر دیا جا سکے جو کہ ہمارے دوستوں کے، بھائیوں کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہوں گی پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو۔ آج اس سلسلے میں جو سوال کرنے جا رہی ہوں پروفیسر صاحب، سب سے پہلا سوال ہے، وہی بڑا خطرناک قسم کا سوال ظفر اقبال صاحب پوسٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے خود خدا کی صلیب پر جان دینے کے سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ یہ ایک نامعقول نظریہ ہے، مگر مسیحیوں کی نظر میں کفارہ خدا اور انسان کی صلح کے لیے خدا کا ایک خاص انتظام ہے۔